अस्सलाम दोस्तों, सैड मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस शहजाद मलिक साहब इज नॉट कमिंग स्लो पायन। अगले ने ना सिर्फ कम चुकता है इंज चुके जिमें चुकन का हक होना होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब शहजाद मलिक साहब ने एक जानिब पंजाब की इंतजामिया को नथ डालकर साइड पे खड़ा कर दिया है और उनके गले के ऊपर जनाब तौहीन अदालत की तलवार रख दी है, और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों को भी तुन के रख दिया है और तुन के फाना ठोक दिया है। तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है जनाब के ये जो सूरत हाल है ये कुछ और ज्यादा संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है, और इस चक्कर के अंदर जनाब अबू टहरियान की हो रही है बल्ले बल्ले, और उनकी सहूलत कारी भी हो रही है और हो भी रही है इतने धड़ल्ले से कि जनाब आपकी सोच होगी। ना सिर्फ सहूलत कारी की जा रही है हथौड़ा ग्रुप की तरफ से, बल्कि उसके साथ मारे गए, नहीं जी असी लुटे गए, नहीं जी साड़ी मज खोल के ले गए, नहीं जी साड़ी बत्ती कटती, इस तरह का शोर शराबा मचाकर अपने लिए हमदर्दियां भी समेटी जा रही हैं। वो कहते हैं ना, नाले चोर नाले चतर, इस तरह की जो सूरत हाल है जनाब वो हमारे सामने आ रही है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये शोर कौन मचा रहा है और ये चतुराई कौन दिखा रहा है, और इसके साथ साथ गले के ऊपर छुरी भी बगैर तकबीर के कौन फेरा है। तो जनाब उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इस वजह से कि एक खत जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, और इस खत ने पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 12 घंटे से जो उदम मचाया हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। और इस खत की जो तफसीलात मैंने अब जरा तफसील के साथ इस खत को पढ़ा है तो जनाब मेरा तो अपना हासा निकल गया। आप अंदाजा लगाएं कि ISI ना हो गई बहती गंगा हो गई, जिसका दिल करे वो आके हाथ धो ले। मिसाल मैं आपको बताऊं, आपस की बात है, मेरे ज़हन में कुछ और आ रही थी लेकिन डालने वालों को लगता है डर, लिहाजा इस चक्कर के अंदर वो मिसाल मैंने नहीं दी। आप बहती गंगा से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। अंदाजा करें आप जनाब के जज साहब ने ख़त लिखा है, और ख़त लिखते हुए उनका ये कहना है कि जनाब मुझे बहावलपुर से सरगोदा ट्रांसफ़र किया गया, और तारीख भी लिखी उन्होंने मैं से 15 तारीख की, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जिस दिन मैंने पहले दिन आकर यहाँ पर अपना चार्ज संभाला ना, उसी दिन मुझसे किसी बंदे ने रब्ता किया और कहा कि जनाब ISI वाले जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, और मिलना कहाँ चाहते हैं, चैम्बर के अंदर यानी अदालत के अंदर ISI के अफसर आकर जज साहब से मिलना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि मैंने आउटराइटली, ये अल्फाज है उनके, आउटराइटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैंने आपके साथ नहीं मिलना। उसके बाद जनाब सूरत हाल ख़राब हो गई, और जज साहब ये कहते हैं कि चूँकि मैं अकेला यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, मेरी फैमिली यानी बेगम बच्चे जो हैं वो अभी पुराने घर में भावलपुर के अंदर ही मुकीम है, और वो घर भी मुझे बतौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के तौर पर अलॉट किया गया था। जज साहब अपने खत में फरमाते हैं कि मुझे पिछले महीने आ गया बिजली का बिल 5 लाख रुपए, ठीक है जी, और वो ये कहते हैं कि ये जो बिजली का बिल मुझे आया है ये भी मुझे शक है कि ये ISI वालों की शरारत है, जिसकी वजह से मुझे बिजली का इतना ज़्यादा बिल आया जो इससे पहले नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे घर का ना गैस का मीटर उसको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, यानी कोई बच्चा वगैरह गुजरा होगा, उसके हाथ में कोई बल्ला शल्ला होगा, बल्ले से वैसे भी हमारी आजकल जुडिशरी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उसने बल्ला मार दिया होगा जो है गैस के मीटर पर। अब चूंकि बल्ला मारा गया है गैस के मीटर पर, लिहाजा इसका मलबा गिरना है ISI पर। और ना सिर्फ इसके ऊपर जनाब जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, बल्कि उन्होंने अपनी अदालत के अंदर बुलाकर पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर सबसे बड़े सूबे पंजाब की इंतजामिया की वो माँ बहन की है कि जनाब तोबा तोबा। अब अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो मुझे तो इसके ताने बाने जाकर उस वक़्त से मिलते हैं जब जनाब जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने इब्तदाई तौर पर जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स बनाने थे उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम भेजे थे, और कहा था कि जनाब इनके ऊपर ये वाले जज हैं, इनके मुश्तमिल आप इलेक्शंस के ट्रिब्यूनल बना ले। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था जनाब आइन के अंदर लिखा हुआ है मुशावरत का, कंसल्टेंसी का, डिक्टेशन का नहीं लिखा हुआ। यह मुमकिन नहीं है कि हमने 7 ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं और आप हमें 7 नाम भेज दें और 7 आगे लिख दें कि फलां जज ने फलां ट्रिब्यूनल को हेड करना है, फलां एरिया के ट्रिब्यूनल को हेड करना है। ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम 7 आपने ट्रिब्यूनल बनाने हैं, 14 नाम ही भेज दें ताकि कम से कम एक कंसल्टेंसी की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ही पूरी हो जाए। इसको जनाब समझ लिया गया कि जनाब हमारी हो गई है हद तक, हमारा उड़ाया गया है मजाक, हमारे हथौड़े की गई है बेइज्जती। लिहाजा उसके बाद होता यह है
کہ ایک رٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے اور اس رٹ پٹیشن کے چکر میں یہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے، اور نہ صرف لیجیٹیمیسی ملتی ہے بلکہ اسی جوڈیشل آرڈر کے تحت جناب وہ جج صاحب جنہوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہوتا ہے وہ بھی ٹریبیونل کے جج بن جاتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ہی ایک اور آرڈر پاس ہوتا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں 12 جون کا یہ آرڈر ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے۔ اس میں بھی کنسلٹنسی کا معاملہ کسی جگہ پر نہیں ہے، اور اس کے اندر جناب شاہد کریم صاحب، جسٹس محمد اقبال صاحب، جسٹس انور حسین صاحب، جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب، جسٹس عاصم حفیظ صاحب، جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس راحیل کامران صاحب اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب کو الیکشن ٹریبیونلز کی ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی جو کنسلٹنسی کا جو بنیادی حق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب امکانی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے مشورے کے ساتھ بنائے جائیں گے ٹریبیونلز، اور مشورہ کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اگر مشورہ ہی نہیں کرنا اور لاہور ہائی کورٹ نے خود ٹریبیونل بنانے ہیں اور پھر ٹریبیونل کے اوپر جا کر ایگزیکٹو آرڈر بھی دینا ہے تو جناب پھر اسی اپنا دفتر بند کرنا ہے، اسی جا کے کوئی دہی بھلیاں دی ریڑھی لا لینے ہیں۔ اور اب اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جائے گا، اور چونکہ اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہے گی کہ جناب آپ کی طرف سے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو نظر انداز کرنے کے لیے جو آپ نے جوڈیشل آرڈر پاس کیا تھا وہ درست ہے، لہذا یہ جو ٹریبیونلز ہیں ایسے ہی ہوگا۔ یقینی طور پر اس کا جواب یہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے جو اپنا مینڈیٹ تھا اس کو زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور ہتھوڑا گروپ کی پروکسی والے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ڈالنے ہیں بھنگڑے، انہوں نے ڈالنے ہیں پٹ سیاپے، اور انہوں نے ناچ کے توڑ دینے ہیں گھنگرو کہ جناب قاضی تو پروکسی ہے نون لیگ کی، قاضی تو پروکسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، قاضی تو جناب اشاروں پر کام کرتا ہے، حق سچ پر مبنی فیصلہ تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مرچیں اصل میں یہ ہیں کہ جناب جسٹس شہزاد ملک صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کوئی اور جج آئے گا جس کے لیے امکانی طور پر جو ٹاپ موسٹ کے 3 اس وقت جج صاحبان ہیں ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیف جسٹس بنے گا۔ اب اس کے اندر کسی خاتون کا نام بھی آ رہا ہے، مثلا جسٹس عالیہ یا جسٹس منیر کچھ اس طرح کا کر کے ان کا نام ہے، وہ خاتون جو ہیں وہ بن جائیں گی امکانی طور پر چیف جسٹس، لہٰذا اس کے اوپر اعتراضات ہیں اور انہی اعتراضات کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اب اگر آپ خط جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جس کے اوپر یہ اتنا بڑا ہنگامہ کریٹ ہو رہا ہے، اس خط کا کانٹینٹ بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، گیس کا میٹر توڑ دیا گیا ہے، کچھ لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا کہ بندہ کیسا ہے، صحیح کام کرتا ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ اور جج صاحب نے چارج لیتے ساتھ ہی سرگودا کے اندر جو کیس تھا 9 مئی کا اس کے اوپر بری کرنے کے آرڈر بھی پاس کر دیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کوئی نہ کوئی اگر تحقیقات ہونی ہے تو اس میں تو اتنا زیادہ شور مچانے کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ایشو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی یعنی ابو ٹیریان کی کرانی ہے بلے بلے، یہ بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ جناب عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے زیادہ مظلوم شخص ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس بات کا آرڈر پاس کیا جاتا ہے جناب افضل مجوکا صاحب کو کہ آپ نے 10 دن کے اندر، جس میں سے 7 دن عید کی چھٹیاں ہیں، یعنی 3 چھٹیاں عید کی اور 2 دن ہفتہ اتوار اور اگلے 2 دن بھی ہفتہ اتوار، یعنی ان 10 دن میں سے 7 دن چھٹیاں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جناب آپ نے 3 دن کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا کو معطل کرنے کا فیصلہ دینا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جج صاحب کی جرت ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف جائے، حتیٰ کہ پچھلی سماعت کے اوپر عدت کیس میں خاور منیکا کو فرشتہ آدمی نہیں ہے، وہ بھی انتہائی گھٹیا اور 2 نمبر آدمی ہے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جناب میں نے وکیل کرنا ہے،
میرا جو پرانا وکیل تھا رضوان عباسی وہ نٹ گیا کیونکہ اس کے اوپر بھی اتنی کتی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ جناب میں نے آپ کی وکالت نہیں کرنی. اب مجھے نیا وکیل چاہیے اور اس کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے, اور یہی جج صاحب افضل مجوکا صاحب پچھلی سماعت میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دے چکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاور منیکا صاحب کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس وکیل نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ, اور اس وقت کہا جب ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس نہیں لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا جناب مجھے 7 دن کا ٹائم دے, اور وہ 7 دن کے اندر وکیل اگر آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تو ٹائم وہ اور مانگیں کہ جناب 7 دن میں مجھے وکیل نہیں ملا, مجھے اور 2-4 دن دے دیں. ہو سکتا ہے یہ اس طرح کی وہ اپلیکیشن دے دیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی ہے کہ جناب ہم نے عید سے پہلے جو چند ہے ہم نے اپنے دل کے چند کو چڑھتا ہوا دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ عمران خان زمان پارک کے اندر جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے بکرے کے گلے کے اوپر جو ہے وہ گوڈا رکھ کے چھری پھیری تھی, ویسے ہی وہ تکبیر پڑھیں تو اس سے ہمارے دل کو سکون پہنچے گا. اب اس خواہش کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں, قطع نظر اس بات کے کہ ان کی اس خواہش کا نتیجہ پاکستان کو کیا بھگتنا پڑے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے اور کل کا بجٹ آنے کے بعد سٹاک مارکیٹ میں آج کے دن 2500-2600 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, اور وہ اس نے اب 75,000 بیسکس پوائنٹس کا جو بیریئر ہے وہ کراس کر لیا. لیکن اس کے باوجود جناب اگر ہم نے اسی طریقے سے ناچ کے گھنگرو توڑنے ہیں تو پھر ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی ممکنہ طور پر, یا کم از کم بشرا بی بی کی رہائی ہوگی, اور پھر اس کے بعد وہ جو احتجاج کا پلان جس کا اعلان خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کی طرف سے کیا گیا ہے کہ 14 جون کو پاکستان بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کر دیا, اور اس احتجاجی تحریک کا جو بیسک سلوگن ہے وہ ہوگا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. ٹھیک ہے جی. تو اب اس نعرے کو عملی حقیقت پہنچانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہمیں ایک سیکوینس میں دیکھنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس سیکوینس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اس صورتحال میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک موومنٹ ہوئی ہے اس سارے مومنٹم کو توڑنے کے لیے, کیونکہ یہ مومنٹم ابھی مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگرچہ شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کے لیے ان سے جفی ڈالی ہے, مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں جو بھی شکایتیں ہیں ہم ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ہے. پتہ نہیں مولانا صاحب یہ کمیٹی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. البتہ مولانا صاحب اس وقت سینٹر آف دی اسٹیج پہ آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب ان کے درینہ تعلق کی بنا پر ان کے ساتھ ہیں, اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پارک کو موجودہ گورنمنٹ کے خلاف استعمال کرتے ہوئے یہ جو 14 جون سے مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے اندر ذرا تھوڑی سی طاقت لائی جائے اور اس میں اپنے الو کو سیدھا کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 1 اور 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے. اب اگر یہ جو اینڈ ہے یعنی 9 مئی ایک اور برپا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیکوینس ہے اس کو بریک کیا جائے, اور اس سیکوینس کو بریک کرنے کے لیے کوئی ایسا حکم نافذ کیا جائے یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے ایک مرتبہ پھر نہ صرف جلاؤ گھراؤ ہو یا گرفتاریوں کے خلاف احتجاج ہو یا کسی بھی اقدام یا فیصلے کی بنیاد پر سڑکوں پر نکلنے کے لیے راہ ہموار ہو. اور اس کے بعد ہی یہ جو سیکوینس ہے یہ نہ صرف اپنے عروج پر پہنچے گا بلکہ اس کے بعد ہتھوڑا گروپ کے حاوی ہونے کے اور ہتھوڑا گروپ کے جو ہے وہ لاٹھی والوں کے سر پر ہتھوڑے برسانے کا جو بندوبست ہے وہ نہ صرف آگے بڑھے گا بلکہ اس کے بعد یہ جو ایک قدیمی خواہش ہے پاکستان کے منصب اقتدار پر قابض ہونے کی وہ نہ صرف پوری ہوگی بلکہ اس کے بعد شاید چند دلوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے, کیونکہ اس ٹھنڈ کے بغیر پاکستان کا کوئی گزارا نہیں ہے. اور اس پلیٹ فارم پر کئی مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں تجویز دے چکا ہوں کہ اگر اس نظام نے ایسے ہی چلنا ہے قانون اور انصاف کے برخلاف ذاتی پسند اور ناپسند
کرش اور پروکسیز کی بنیاد پر، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تا حیات آخری سانس تک وزیر اعظم بنا کر اقتدار ان کے سپرد کر دیا جائے. کیونکہ اگر ایسا ہی چلے گا کہ جب عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہوگی تو ہم نے ملک کو نہیں چلنے دینا، تو جناب ہمارے لیے تو ملک بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. دے دے عمران خان صاحب کو، وہ چلا سکتا ہے تو چلا لے، آخری سانس تک چلا لے، جان چھڑے ایک دفعہ. کیونکہ یہی وہ سچویشن ہے جہاں پر یہ صورتحال کو لے کے جا رہے ہیں کہ اگلے زچ ہو کر اسی بات پر آ جائیں. اور اس بات پر آنا یقینی طور پر ان کی تو جیت ہوگی، لیکن میری اور آپ کی یقینی طور پر ہار ہے. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.